बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तानी कौम का हर फर्द, हर शहरी इस कशकोल से जान छुड़वाना चाहता है और उतनी ही शिद्दत से जान छुड़वाना चाहता है जितनी शिद्दत से किसी दौर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चाहा करते थे। वजीर आजम बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद मरतबा यह फरमाया अपने जलसों में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि वो बैरूनी कर्जों के सख्त खिलाफ हैं। जब उनकी हुकूमत आएगी तो किसी मुल्क से भीख नहीं मांगी जाएगी। और उन्होंने अलल ऐलान मुतअद्दिद मरतबा यह कहा कि इस कशकोल को मियां बरादरान के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन हमने देखा कि जब से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर कोशिशें तेज की हैं, बैरूनी कर्जों के लिए तगोदो तेज की है और कभी सऊदिया, कभी तुर्की, कभी दीगर हलीफ ममालिक से राबते तेज किए हैं कि पाकिस्तान बैरूनी कर्जों के बगैर नहीं चल सकता। एक तरफ तरक्याती स्कीमों की बातें की जा रही हैं, लैपटॉप स्कीम्स हैं, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के मंसूबे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के कर्जे ने पाकिस्तान की मईशत पर आज के दिन में गहरे असरात छोड़े हैं। यानी जो डॉलर कल 2 रुपए बढ़ा, आज 2 रुपए कम हुआ। पाकिस्तान में कारोबारी तबके में एक यकीनी की सूरत हाल देखने को मिली। लोगों ने कारोबार तेज किया, स्टॉक मार्केट में भी तेजी आई। पाकिस्तान के मुआशी हालात का सद्देबाब क्या हो सकता है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। पहले जरा आपको सुनवाते हैं कि वजीर शहबाज शरीफ साहब कल क्या फरमा रहे थे। लेने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और अपना मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। और खुदा का शुक्र है कि IMF का एज ए टीम वर्क भरपूर दिन रात मेहनत से वो प्रोग्राम SLA हुआ और अब इंशाअल्लाह 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग भी हो जाएगी। एक ही सफ में खड़े हो गए यूं महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि हमें मिलकर हमें ये करना होगा। ये मैं और तुम नहीं बल्कि हम बनकर हमें इसको आगे लेके जाना होगा। तो यकीन करके पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बन सकता है अगर हमने मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अब अपने पांव पे खड़ा करना है और बताना है उन अपने भाइयों दोस्तों को जिन्होंने हमारी हमेशा मदद की कि अब हम अपने पांव पर खड़े होने जा रहे हैं। तो यकीन करें वो दिल खोलकर यहां पर सरमायाकारी करेंगे और इस प्रोग्राम के जरिए इंशाअल्लाह अगले 4-5 साल में मैं बहुत ज्यादा जो हाई फिगर्स को पिच करने का कायल नहीं हूं, लेकिन अगर एवरेज औसत भी ले ले तो 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। शहबाज शरीफ साहब बैरूनी कर्जों के हवाले से क्या फरमा रहे थे आपने सुना है। अभी शहबाज शरीफ साहब का वो क्लिप भी आज तक वायरल है और पाकिस्तान के जो हरीफ ममालिक हैं वो पाकिस्तान को इस हवाले से हदफ तनकीद बनाते हैं कि इतने बड़े मुल्क का एक एटमी ताकत का सरबरा ये कह रहा है कि मैं मांगने नहीं आया, मैं आया हूं तो आप समझे कि मैं मांगने आ गया हूं। और भारतीय टीवी चैनल्स आज भी बाकायदा तौर पर इस पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ट्रांसमिशंस की जा रही हैं कि पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है, पाकिस्तान मजीद मकरूज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस मुआशी बेचैनी का हल क्या है? ये $2 अरब तो मिले हैं, ये कितनी देर चलेंगे और इनसे क्या कुछ होगा? हमें माहिर मईशत डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके वक्त का जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, आप देख रहे हैं इस वक्त बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई है, मुबारकबाद एक दूसरे को दी जा रही है कि हमें सऊदी अरब से कर्जा मिल गया, गो के तवक्को नहीं थी। कितनी देर चलेगा ये, क्या होगा इससे? देखें, IMF के बाद तो ये तवक्को थी, क्योंकि ये वो सारे दरवाजे खोलते हैं यानी आपके सऊदिया के, UAE से, आपके एशियन डेवलपमेंट से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से। लेकिन आप ये समझें कि ये वो दरवाजे हैं जो मजीद जाल को फैलाने वाले दरवाजे हैं, और जाल जब दोबारा से बंद किया जाएगा ये सब के सब उसी के अंदर आ जाएंगे। अभी आपका जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, इसके ऊपर मैं आपको चाल बताना चाहता हूं कि ये इसहाक डार साहब ने इसके ऊपर भी सियासी चाल खेली है। और जिस वक्त मुफ्ता इस्माइल जैसे तैसे वो हुकूमत में आ गए, उस वक्त ये एग्रीमेंट होता तो उतना बड़े नुकसानात नहीं थे, क्योंकि ये काफी हद तक ये चीजें मेच्योरिटी की तरफ जा चुकी थी। और उन्होंने लेवीज बढ़ाने का जो कहा, इन्होंने इसहाक डार साहब ने आते ही बड़के मारी और इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, हम कर्ज ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, टैक्सेस जो है वो हम ओवरलोड नहीं करेंगे और सारे मामलात वैसे नहीं करेंगे।
لیکن اس سے پہلے جو تھے وہ مفتاح اسماعیل جو تھے وہ ان سٹرکچرز کی بنیاد کے اوپر ٹیکسز بھی لگا رہے تھے, لیوی بھی نہیں دے رہے تھے, اور یہ سارے شہباز شریف صاحب کی شہبازیاں جو تھیں نا اس وقت نہیں چل رہی تھی, اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ چائنا ہی امداد کر رہا تھا. یعنی 5 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اگر چائنا نہ دیتا تو یہ ساری باتیں, یہ معاملات اب تک بھی آپ بریدر نہ لے سکتے. تو جو بریدر جو تھا وہ اب تک آپ کو چائنا نے دیا, رول اوور فوری طور پر آپ کو لیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2.3 جو تھا ارب روپے وہ پہلے انہوں نے رول اوور بھی اس طریقے سے لیے کہ انہوں نے پہلے لیا اور پھر واپس ریٹرن کر کے بینکنگ چینل کے ذریعے انہوں نے رول اوور واپس کیا. یہ رول اوور وہ ہوتا ہے جو آپ نے قرض دینا ہوتا ہے اور قرض کو دوبارہ سے رول اوور کر دیا جاتا ہے. اس میں پاکستان میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2.29 کے حساب سے آپ کی جی ڈی پی یعنی 0.29 پر اتنی گری ہوئی معیشت آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی, اور آپ کی ابھی بھی ریزروز کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2.8 پڑا ہے. اب آپ کی جو آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو اسحاق ڈار صاحب نے جان کر ڈیلے کیا تاکہ مفتاح کا جو سارا کا سارا معاملہ تھا اس میں سیاسی طور پر گین ہو جائے, اور سیاسی طور پہ گین ہو کر آپ کو بتایا جائے, عوام کو بتایا جائے کہ ہم نے آپ کے لیے بھرپور دفاع کیا, ہم بجلی آپ کے لیے سستی کرنا چاہتے تھے, ہم پیٹرول آپ کے لیے سستا کرنا چاہتے تھے, ہم فلاں چیزیں آپ کے لیے سستا کرنا چاہتے تھے. یقین کیجئے اس کا نقصان اب یہ ہوگا کہ ابھی فی الحال آپ کو سٹاک مارکیٹ بھی آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے, ساری چیزیں آپ کو بہتر نظر آ رہی ہیں. ڈالر آپ نے ابھی بتایا کہ 2 روپے جو ہے وہ آپ کا کم ہوا ہے. آپ کو میں لکھ کر دے رہا ہوں 10 سے 15 دن گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے دوبارہ سے ڈالر اوپر جانا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر کوئی چارہ نہیں, لیکن 4 مہینے کا پھر ڈیلے اسحاق ڈار کی چلاکیوں کی وجہ سے ہوا. یہ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آف کورس اکانومسٹ کی زبان نہیں بول رہا. اور آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں کہ اس کا سارا برڈن عوام پر آیا. 7,000 ارب روپیہ جون سے پہلے 30 جون سے پہلے کیسے اکٹھا کیا گیا؟ آپ مجھے بتائیے کہ 25% جو ہے وہ جی ایس ٹی لگا دیا گیا, اور شرح سود جو تھی وہ 21 سے بڑھا کر 22% کی لگا دی گئی. آپ صرف موٹر وے سے چڑھتے اور اترتے ہوئے دیکھ لیا کریں کہ آپ کا ٹوٹل کتنے خرب روپے کا پیسہ جو ہے وہ عوام کی جیب سے جمع ہوتا ہے, اور ہر چیز کے اوپر جی ایس ٹی. آپ کے دودھ مہنگا آپ نے کر دیا, پیٹرول اس زمانے میں سستا کیا جب آپ نے سستا نہیں کرنا تھا. تو اس کا مطلب ہے عوام کو آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیٹرول پلائیں دودھ کی جگہ. تو یہ طریقہ کار آپ کی معیشت کا ہے. تو یقین کیجئے کہ سٹاک مارکیٹ سے لے کر یہ صرف 22 خاندانوں کی گیم ہے, اور ڈالر کا سستا اور مہنگا ہونا یہ صرف اور صرف اشرافیہ کی گیم ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 4 روپے یونٹ پڑتا ہے. عام تاجر کو, یا اگر آپ کو اعظم کلاتھ ہاؤس مارکیٹ میں چلے جائیں, یا آپ جو شہادی مارکیٹ میں چلے جائیں, ان کو 62 سے 63 روپے کا جو ہے نا وہ پر یونٹ پڑ رہا ہے. تو ہر جو آپ کو جو اسراف کرنے کے لیے, جو عام کے گھروں کے لیے پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, جب لیوی لگانی تھی 60% کی لیوی انہوں نے آئی ایم ایف نے مانگ لی. جب آئی ایم ایف نے ملک چلانا تھا, آپ کے وزیر خزانہ ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ اور پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بجٹ بلایا کیوں تھا جب آئی ایم ایف کی ڈیل کے بغیر آپ چل نہیں سکتے تھے؟ آپ کیوں بڑک مارتے تھے کہ آپ کے پاس پلان بی اور سی ہے؟ آپ کے پاس کوئی پلان اے اور بی نہیں ہے. سٹیئرنگ پہ آئی ایم ایف بیٹھا ہے, اس کو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہتے ہیں. اور اگر آپ کو اس نے 3 بلین ڈالر اور نہ دیا, اور آپ کو اس نے ٹوٹل شرط دیا کہ 8.2 آپ نے جمع کر کے دینا ہے, اور جس طریقے سے آپ ضلالت اور خواری کے ساتھ پوری دنیا سے مانگ کر آپ یہ کریں گے, اس کے بعد آپ نے 60 خرب روپیہ قرضہ ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے مانگتے ہوئے, دنیا میں جاتے ہیں مذاق ہمارا اڑایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں آ گئے مانگنے والے, اور لوگ اپنی نظریں چرا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہایت تکلیف کے ساتھ ہم قرضہ لیتے ہیں, کریں کیا؟ تو یہ تکلیف سے قرضہ لے کر مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ یہ صرف ایپٹما والوں کو دیتے ہیں نا, تکلیف سے قرضہ لے کر صرف ٹیکسٹائل مل والوں کو لیتے ہیں, تکلیف سے قرضہ لے کر یہ کاٹن بیلٹ لگانے کے بجائے یہ گنے کی ملیں لگاتے ہیں. یہ صرف ترین کو خوش کرتے ہیں, علیم کو خوش کرتے ہیں, یہ شہباز شریف کی پولٹری فارم کو خوش کرتے ہیں, یہ باقی سارے نظام کو اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. یہ آپ چند 72 خاندانوں کا ملک ہے, پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا؟ آئی ایم ایف کی جتنی کڑی شرائط اگر یہ پوری کر دیتا, آج سے مفتاح اسماعیل سے آپ جا کر پوچھ لیں کہ اگر اس دوران کے اندر 4 مہینے پہلے بھی ایگریمنٹ ہو جاتا تو آج ہمیں 6 ارب کم از کم مل سکتا تھا. آپ یہ دیکھیں 2.5 پچھلا تھا, وہ اس اسد عمر کی نالائکی کی وجہ سے, اسد عمر کو میں نالائک کہتا ہوں, اس کو میں شاطر کہتا ہوں, اس نے جان بوجھ کر لیٹ کیا, اور اس کے اندر صرف اور صرف نون لیگ کی یہ پولیٹیکل مائلیج تھی. میں پریشان ہو چکا ہوں کہ پاکستان کی قوم کب سمجھے گی کہ یہ پولیٹیکل بے ایمان ہے, یہ پولیٹیشینز بے ایمان ہے, یہ جمہوریت بے ایمان ہے, اور یہ آپ لوگوں کا حق نہیں دے رہی.
اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک مہینے سے بھی کم امپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو اتنا زر مبادلہ پڑا ہے, تو آپ کے پاس جو 13,000 ٹرک پڑے ہیں, آپ کی ایل سی ایس جو کھول رہے ہیں, اب ذرا غور سے سمجھیے گا کہ انہوں نے کہا کہ ڈالر پاکستان میں ہے نہیں, تو آپ بینک جو ہے وہ ڈالر خود لے لیں. تو بینک ڈالر کہاں سے لے گا؟ گرے مارکیٹ سے لے گا. اچھا تو جب ڈاکٹر تک صاحب, انٹر مارکیٹ اور جیسے اوپن قرض مارکیٹ ملا, ہوگا, جیسے قرض ملا, خبر یہ سامنے آئی کہ سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی, 3100 روپے سونا سستا ہو گیا, ڈالر 1 روپے 70 پیسے نیچے آ گیا, اور ہر جگہ شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ بہت بڑی کامیابی ملی. آپ بہتر پوزیشن میں اینالائز کر سکتے ہیں, ظاہر ہے آپ کا کام ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا, اکانومسٹ ہیں آپ. عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ دودھ کب سستا ہوگا؟ دہی کب سستا ہوگا؟ اشیاء خورونوش کب سستی ہوں گی؟ بجلی کے نرخ کب کم کیے جائیں گے؟ حکومت کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو 3 باتیں آپ نے کی, ڈالر آپ نے کھانا نہیں, اور عوام کے پاس ڈالر کا نام و نشان نہیں, اور 90% آپ کی آبادی نے ڈالر کبھی دیکھا بھی نہیں, اور تصویروں میں اگر دیکھ لیں تو وہ الگ بات ہے. دوسری بات رہی سونے کا مجھے بتا دیں, ہمارے پاس جو ہے وہ زکات دینے والے بھی کم لوگ رہ گئے ہیں, اتنا سونا کسی کے پاس پڑا نہیں. اچھا, تیسری بات سٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا. یہ تینوں وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اب آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے لیے نیچے گرے ہیں بھی تو بھی اشرافیہ کو فائدہ, اوپر جائیں تو بھی اشرافیہ کو فائدہ. انہوں نے ڈالر کھانا نہیں. رہی اشیاء خرد و نوش, آپ یہ دیکھیں کہ جو کور انفلیشن تھی وہ پھر بڑھ گئی, آپ 38% کے اوپر ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف نہ آتا تو پھر اس کا مطلب ہے 60 پر چلے جاتے, لیکن انفلیشن سٹل آپ کا 38% ہے, یہ مزید بڑھ کر 40 سے اوپر چلی جائے گی. اور میں ڈالر کا بھی آپ کو ابھی ریٹ بتا دیتا ہوں کہ 340 روپے آپ اگلے 2 مہینے کے اندر دیکھیں, 340 روپے آپ کا ڈالر کا ریٹ چلا جائے گا. مارک مائی ورڈز ناؤ, میں اس سے زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے 340 علاوہ روپے کا جو ڈالر, 340 روپے کا ڈالر جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ شاید خود و نوش آپ کی ادھر سے بڑھ جائیں گی, ادھر سے آپ نے امپورٹ کھول دینی ہے. جیسے ہی آپ نے امپورٹ کھولنی ہے, ادھر آپ کے پاس انٹرنل تو بنانا کچھ نہیں ہے, انٹرنل کچھ آئے گا ہی نہیں, تو آپ کی مسلسل جو ہے وہ روپے کی قدر کے اندر کمی اور کمی ہوگی, اور آپ کے پاس ریزروز ہیں نہیں. جب ریزروز آنے ہی نہیں ہے تو آپ نے اتنا سارا جو بیرونی قرضہ دینا ہے, مجھے بتائیے 8.2 آپ نے دینا ہے, 3 ارب روپے آپ نے لیے, تو آپ نے کیا ہمارا ہے 2.5 آپ کو پچھلا ملنا ہے. تو جب مل کر آپ نے ملنا ہے, اور آپ کو یو اے ای سے بھی ابھی آپ نے لینا ہے, ابھی آپ نے باقی ابھی سے صرف سعودیہ سے 2 ارب ملا ہے. جب یو اے سے نہیں ملنا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو مختلف مدوں کے اندر قرضہ دے رہا ہے, اور وہ سب سے ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے, یعنی شرح سود جو ہے جو بینکس دیتے ہیں, وہ میکسیمم 1% ہوا کرتی تھی, ایک زمانے میں 2% تک پہنچ گئی, اب وہ 4 سے 9% تک پہنچ گئی ہے. یہ بھی بتا دوں کہ 3 ارب روپے کے جو آپ کو بلین ڈالر آپ کو ملا ہے, وہ میرے مطابق جو ہے وہ اگر شاید آپ کو 7-8 پہ, اس کو کائبور کہتے ہیں, اگر 7-8 پہ مل گیا جو کہ ہائیسٹ ریٹ ہے, میرے اطلاع کے مطابق وہ آپ کو 11% پہ ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 60 کھرب روپے کا جو میں آپ کو ٹوٹل قرضہ بتا رہا ہوں, ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ 4,20,000 روپے کا قرضہ لے کر پیدا ہو رہا ہے. تو ٹوٹل قرضہ اور اشیاء خرد و نوش جو 57 کے قریب ہے, 60 ایسی پروڈکٹس آپ لے لیں جس میں دودھ, چینی, آپ ان میں اگر 12 روپے کا پچھلا اضافہ, تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ 22 روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. یعنی دودھ, دہی, اشیاء خرد و نوش, انڈے, مرغی, دالیں, چاول, آپ کو ہائپر انفلیشن ملے گی. یعنی آئی ایم ایف نہ آتا تو 60% میں جاتی, ابھی ڈاکٹر صاحب جب اس کا جائیں گے حل تو آپ کیا کو ہے؟ 5 سے وہ کہتے ہیں ہم 10% خود, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے ہم. وہ آپ نے سنا تو ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کے کھانچے لگا رہے ہیں, مصدق ملک کو کھانچا لگانے کے لیے آپ نے دے دیا, اس نے کس کیپیسٹی کے اندر 45,000 روپے پہلے 45,000 بیرل آپ نے اس نے روس سے منگوایا, پھر 65,000 ابھی آنا ہے. یعنی 2 آپ کے کنٹینرز آپ نے رشیا سے منگوائے. رشیا سے منگوانے کے اوپر آپ کے جو تیل ہے, وہ ٹوٹل جو آپ کا جو انڈسٹری کا, جس کو آپ مٹی کا تیل کہتے ہیں, وہ 50% انڈسٹری میں یوز ہونا ہے. انڈسٹری ہے نہیں, تو کھانچہ کہاں لگے گا؟ آپ کو جو ہے خرم دستگیر کھائے گا, اور آپ کا جو ہے مصدق ملک کھائے گا. آپ نے یہ تیل کے معاملے میں کر لیا. پھر آپ کا ایران سے 35% تیل, آپ کا ڈیزل آتا ہے, وہ آپ کا آتا ہے سارا سمگل ہو کر. تو مجھے بتائیے کہ آپ نے ٹوٹل ایک آپ نے سائن کیا ہے, انہوں نے اسپیشل آرڈیننس سائن کی ہے کہ جس سے بارٹر ٹریڈ ہوگی, جس سے ڈالر بڑھنا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیے کہ کہیں سے بھی ٹرن ہو کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے کھلنے سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا, یا بارٹر ٹریڈ کے کھلنے سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا؟ بھائی اس کا دودھ مہنگا ہے,
اس کا نان مہنگا ہے, اس کا سالن مہنگا ہے, اس کی مرغی مہنگی ہے, اس کا بکرا مہنگا ہے, اس کا بڑا گوشت مہنگا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں غریب کے لیے تو مہنگی ہی مہنگی رہیں گی. رینٹ بڑھ رہے ہیں, پیٹرول بڑھ رہا ہے, بجلی بڑھ رہی ہے, تو غریب کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کا قرضہ وہ نہیں دے سک رہے, حل کیا کاٹن کرنا انڈسٹری کیا وہ ہے نہیں بنا رہے. بطور قوم کریں حل کیا؟ کچھ بھی پاکستانی نہیں. کیا کرے؟ حکومت کیا دیکھیے چیز بیچے جو پیسہ آئے اس کے پاس؟ غریب عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. یہ آپ کو صرف بیچ رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو اگر آپ کو کہہ رہے ہیں, یہ اس جمہوریت سے تو ہونے نہیں والی, کسی بھی پچھلی بھی جمہوری حکومت سے نہیں ہوئی تھی. آپ کو یہ آپ تنگ سے تنگ ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ حل نہیں. میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ایک سطح کا قرض ہوتا ہے, قرض کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس سوائے یہ حل ہے کہ اگر ایک آنےسٹ لیڈرشپ آ جائے جو آپ کو بینکنگ چینل کو کہے کہ آپ جو ہے وہ آسان قرض دیں اور یہ لیپ ٹاپ بند کریں. اس کو ہم اکانومی کی زبان میں فری بیز کہتے ہیں. تو آپ ہمیں فری بیز کرنا بند کریں, آپ ہمیں کاٹیج انڈسٹری کے اوپر قرضے دیں. آپ بے ابھی شک تو انٹرسٹ ڈاکٹر ریٹ صاحب مائنر لیں, حکومت تو آپ ہمیں آنےسٹ ہی ہے کلاسیکل کیونکہ اسلامی سب کی معیاری نہ حکومت ہے. سنائیں. ابھی حکومت تو آنےسٹ ہی ہے نہیں, کیونکہ سب کی حکومت ہے, تمام جماعتوں کا اتحاد ہے. نواز شریف صاحب باہر ہیں اور باہر سے کہتے ہیں کہ میں سارے معاملات کو اینالائز کر رہا ہوں, مزید بہتری آئے گی, اکانومی بوسٹ ہوگی, اور جیسے ہی میں پاکستان آؤں گا دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی. اور جو یہاں پر موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں, سو نہیں رہے, دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے, لوگوں کے حالات اب بہتر ہو رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اچھا, ایپٹما کے جو گوہر اعجاز صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پچھلی دفعہ آواز لگائی تھی کہ 2% آپ مجھے 2% تک میں آپ کی اکانومی کو بوسٹ دلا دوں گا. پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں آپ کو 5% کے اوپر لے جاؤں گا اور آپ کو 1000% کا پروفٹ دوں گا. نہ پچھلی دفعہ بات پوری کر سکے, نہ اب پوری کر سکے. یہ آپ کو میں صرف ایک چال بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سے سبسڈی لینے کے لیے ٹیکسٹائل اونرز جو ہیں وہ ٹیکسٹائل بڑھا دیں گے. ایگریکلچر والوں نے اپنا ویویئر لے لیا, ایگریکلچر ویویئر لے لیں گے. آپ مجھے بتائیں 2,50,000 ایکڑ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ صرف بھٹوس کی ہے, پھر زرداریز کی ہے, پھر جتوئیز کی ہے. 8 خاندان 65% کے اوپر قابض ہیں اور ان کی زمینوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, ان کی جمع پونجی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. گندم آپ کی مہنگی آ رہی ہے, سستی آپ کی ہو نہیں رہی, ملک کے اندر جو دانا پانی وہ مل نہیں رہا, کارٹر سسٹم آپ کا زبردست چل رہا ہے, سارے کے سارے جو ہے وہ جمع کرتے جا رہے ہیں, اور پھر مہنگے داموں میں آپ کی مارکیٹ بن رہی ہے. آپ کمپیٹیٹو پرائس کے اندر جو ہے وہ باقی صنعت کاروں کو نہیں ملتا, صرف بڑے صنعت کاروں کو جو ہے وہ 4 روپے اور 5 روپے کی بجلی بن رہی ہے. خدا رہا ایسا سسٹم جو ہے, اگر آپ نے جو پاکستان ملٹری, میں واحد حل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی عوام یہ چاہتی ہے اور وہ صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ جمہوری حکومتوں سے بھی ڈیل بند کر دیں, پاکستان ملٹری بے شک ٹیک اپ کر لے. ادروائز آپ لوگ, میں بتا رہا ہوں, پاکستان کا غریب رل جائے گا. ابھی تو آپ ڈنکی وغیرہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈنکی لگا رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں. 9 لاکھ لوگ ابھی چلے گئے, پھر تو 19 ہم لوگ ایسے جا بات بھی رہے ہیں. نہیں میں کر آپ کو سکیں گے ایکسپیکٹڈلی مسائل بتا رہا کیسے ہوں. حل ہونے, پھر تو ہم ٹی وی پر اور اخباروں میں بات بھی نہیں کر سکیں گے کہ معاشی مسائل کا کیا حل ہے, جس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. آپ یہ اسی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ اس کے بعد میرے سے حل پوچھ رہے ہیں, میرے پاس حل کوئی نہیں ہے. میں آپ کو کیا حل بتاؤں گا کہ کاٹیج انڈسٹری لگانا نہیں چاہتے, کوئی لیڈر آپ کا بن نہیں سکتا, کوئی معاشی لیڈر آپ کا بن نہیں سکتا, کوئی فیسیلیٹیشن بنا نہیں سکتا, کوئی کاٹیج انڈسٹری چلا نہیں سکتا. 2,000 روپے کا جوتا بنانے والے کے پاس جب روزانہ ایک سنتری آتا ہے تو 1,000 روپے اس سے کھینچ لیتا ہے. آپ چلے جائیں پٹوار خانے کے اندر, ایک پٹواری نے نیچے کئی پٹواری جو ہیں وہ آن رول رکھے ہوئے, ایک پٹواری آپ سے انتقال کیا, آپ کی جلدی زمین کی انتقال کی, وہ آپ کے رائٹس ٹھیک نہیں ہیں, لینڈ ریفارمز نہیں ہیں, جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ تو ہیں, مزاروں کا کوئی حال نہیں ہے. تو مجھے بتائیں پاکستان کس طرف چلا جائے گا؟ پاکستان ایک پولیٹیکل انارکی کی طرف چلا جائے گا. آئی ایم ایف ایک حل تھا, بریدر تھا, بریدر کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جب تک آپ کاٹیج انڈسٹری نہیں بناتے, جب تک آپ پوری دنیا کے, میں آپ کو سچا حال بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اتنے فقدان ہیں کہ میں نے چائنا کے اندر اس وقت میں بیٹھا ہوں, میں نے ان کی ایمبیسی وزٹ کی, تو وہاں آج بھی جو ہے وہ پورے چائنا کے اندر کیش لیس سوسائٹی ہے, تاکہ اس کے اندر سکین کر کے پیسے دیے جاتے ہیں, تاکہ ٹرانسمیشن سیٹ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کون کدھر سے کیا رقم کہاں سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا پاکستان کی ایمبیسی نے کہ 300 جتنے بھی آپ نے کیش لینا ہے, جس بھی سٹیمپ پہ لگنا ہے, 75 یون کا یا 75 RMB کا سٹیمپ لگتا ہے. اچھا, اب اس میں 300 RMB کا انہوں نے سٹیمپ لینا تھا اور انہوں نے لکھا کہ صرف کیش رقم. کین یو امیجن کہ ایسے ملک میں جہاں بے ایمانی نہیں ہو سکتی وہاں پہ بھی یہ کیش رقم لے رہے ہیں تاکہ ٹرانزیکشن نہ دکھا سکیں. آپ کے ملک سے 7,000 ارب روپے کا انہوں نے کیش آپ نے ٹیکس وصول کیا.
آپ اندازہ کیجئے کہ ہر 50,000 کے اوپر بھی آپ سے یہ 0.6% دیں گے تو یہ پاکستان کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ غریب کا 50,000 کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا تو کیسے چلے گا؟ جب بینک جو ہے وہ گرے مارکیٹ اور بلیک مارکیٹ سے چلیں گے تو ملک میں سمگلنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ رہی بات فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی تو کہاں سے لائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو اسحاق ڈار کو مستعفی ہونا چاہیے. اسحاق ڈار اگر رہا تو میں آپ کو بلیو ان می، میں نون لیگ کو ہٹا کر آپ کو مائنس کر کے بتاتا ہوں، باقی لوگ اپنا منشور پیش کریں جس منشور کے اندر کاٹیج انڈسٹری، چھوٹے قرضہ جات اگر آپ کو بینک نہیں دے رہے اور آپ کو اس قرض کی رقم سے قرض واپس کرنا ہے تو اس قرض کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ کے غریب کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے. آپ کی عوام لیپ ٹاپ لینا بند کر دے اور لوگوں اور سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا نہیں چاہتے. یہ ارسٹوکریٹ مالدار یہی زرداری، یہی نواز شریف، یہی عمران، انہوں نے ایک ارسٹوکریٹک ٹھیک ہے جی. سسٹم بنا لیا شخصیت پرستی کا. تو چنانچہ معیشت جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتی اگر یہی نظام رہے گا. شرح سود آپ کا 23% ہونے جا رہا ہے تو مہنگائی کی شرح آپ جو ہے وہ 60% پہ یقینی سمجھے کہ آپ کی دن بدن جو ہے وہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق آپ بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر نیچے والے جو لوگ ہیں وہ ڈی سیز اور باقی اب چلے جائیں جمعہ بازاروں میں چلے جائیں، آپ سر گلی ہوئی گندی سبزیاں کھائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کا کچھ مقدر نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر حسنین صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور آج جو قرض پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل انہوں نے انالیسس کیا ہے، اور جس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ چند خاندان تو نہ اپنی زمینوں پر ٹیکس دیتے ہیں نہ اپنے کاروبار پر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہم تو یہاں پر بیٹھ کر اس عوام کی بات کر رہے ہیں جو کہ سانس لینے پر بھی ٹیکس دیتی ہے، صبح سے لے کر رات سونے تک جو چیز خریدتی ہے اس پر ٹیکس دیتی ہے، اور اپنی بڑی محدود آمدنی میں سے ایک بڑا حصہ ٹیکسوں کی مد میں سرکار کو دیتی ہے. اگر سڑک پر وہ ٹریول کر رہی ہے تو ٹول ٹیکس دیتی ہے، اگر بیکری پر یا شاپ پر کوئی چیز خرید رہی ہے تب بھی وہ ٹیکس دیتی ہے، اگر وہ گھر میں ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے تب بھی ٹیکس دیتی ہے، ٹیلی فون کرتی ہے تب بھی ٹیکس دیتی ہے. تو یہ پاکستان کی جو عوام ہے جس کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ٹیکسوں، قرضوں اور مہنگائی کے بوجھ تلے اتنی بری طرح سے دب چکے ہیں کہ اب انہیں امید کی کوئی کرن ہی نظر نہیں آتی. پروگرام جاری رہے گا، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستانیوں کے ذہنوں میں اس وقت سب سے بڑا اور اہم سوال یہی ہے کہ ملک میں انتخابات کب ہوں گے بھی یا نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کا آپس میں اختلاف کھل کر سامنے آ چکا ہے. جو بات مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ نہیں چاہتی، جو بات پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے مسلم لیگ نون اس پر تنقید کرتی ہے. صورتحال کیا بننے والی ہے؟ کیونکہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ ملک جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، انتخابات ملک کو اس سے باہر نکال سکتے ہیں، اور عوام جو اس وقت بے چینی کا شکار ہے، شاید انتخابات ہونے کے بعد ایک حکومت ایسی آئے جو پاکستانی عوام کے مسائل کو حل کر سکے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار اسحار رانا صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. مولانا فضل الرحمان نے کل جو اختلاف کیا وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اسمبلی کی مدت میں اضافہ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی اس بات کو نہیں مان رہی تھی، اس لیے دبئی ملاقات میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کی جانی چاہیے اور انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے. ہو کیا رہا ہے؟ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، انتخابات آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان تو اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ حصے بکھرے کر رہی ہے، آپس میں تقسیم کر رہی ہے بندر بانٹ، تو وہ کیسے باہر رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک پریشر ڈیولپ کیا اور اس کے بدلے انہیں 2 ٹکٹ مل گئی، ایک وزیر اعظم ہاؤس جانے کی اور ایک دبئی جانے کی. ان کا مقصد پورا ہو گیا. اب آ جائیں پیپلز پارٹی کی طرف. تو پیپلز پارٹی اس لیے انتخابات فوری طور پہ چاہتی ہے کہ وہ یہ سمجھیے کہ اس ٹائم سندھ پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے، اور پنجاب سے بھی وہ کچھ جوڑ توڑ کر کے سیٹیں لے لیں گے، کے پی کے سے بھی لے لیں گے. تو آگے جا کے وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بیساکھیوں کے ذریعے، کچھ مہربانوں کی مہربانیوں کے ذریعے جوڑ توڑ کر کے وہ ایک حکومت بنا سکیں. اب یہاں پہ
नई चीज जो सामने आई वो कि पीपल्स पार्टी मुसलसल एक बात कर रही है कि जी बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। आल्दो ये जरा प्रीमेच्योर सी बात है बिलावल भुट्टो का वजीर आजम होना, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर ज़हनी मरीज सर्टिफाइड सदर और वजीर आजम हो सकते हैं तो बिलावल का होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो नून लीग तजब्जुब का शिकार है कि अगर वो अगस्त में असम्बलियां तोड़ती है और निगरान हुकूमत आ जाती है, और निगरान हुकूमत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा फैसला दे देती है, जो अभी तो ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं है उनके किसी बात को भी, और सुप्रीम कोर्ट अमलन तौर पे बंद हो चुकी है, लेकिन निगरान हुकूमत आती है और निगरान हुकूमत की मौजूदगी में ऐसा होता है तो निगरान हुकूमत शायद उतना प्रेशर ना ले जितना शहबाज शरीफ अपने भाई के लिए ले सकते हैं। तो वो जरा अभी तेल देखो तेल की धार देखो पे अमल कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं। आपके पास सर क्या इत्तलात है, मौलाना ने वाकई प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि मुझे सदर बना दिया जाए? देखें भाई, बात ये कि अगर वो ये कह सकते हैं कि मुझे जनरल फैज ने वो बनाने की ऑफर की थी चेयरमैन सेनेट, तो वो सब ख्वाब देखने और ख्वाहिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है। मतलब आपको आप ख्वाब और ख्वाहिशात पाबंदी से तो नहीं करते, आपको खुला मैदान है, और क्यों वजीर आजम वो क्यों नहीं बन सकते? अगर एक 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्जिम वजीर आजम बन सकता है तो मौलाना फजलुर रहमान पे तो कोई इतने बड़े इल्जामात भी नहीं है भाई। ठीक है, अगर अगस्त में असेंबलियां तहलील होती हैं तो इंतखाबात का क्या लाहेअमल होगा, क्या नजर आ रहा है आपको? फिर भी भाई मीर साहब को इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, और मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि निगरान हुकूमत लंबे अरसे के लिए आएगी और वो आके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके माली मामलात को दुरुस्त करेगी और उसको लंबा अरसा खींचेगी जब तक पाकिस्तान के माली मामलात हल ना हो। क्योंकि कासिम के अब्बू जितने इस्टेब्लिशमेंट को नापसंद है किसी हद तक वो नवाज शरीफ पे भी ट्रस्ट नहीं करते, और उन्हें भी 3 दफा पिछला जो तजर्बा है वो ये बताता है कि नवाज शरीफ भी जब वजीर आजम होते हैं तो फिर किसी को नहीं पहचानते। तो इन हालात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि क्लीन चेक जो है वो नवाज शरीफ को पकड़ा दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि जी आ जाए दोबारा से और पूरे तम तराक के साथ आके बैठें। तो मेरा ख्याल है कि मामला जरा लंबा चलेगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। यानी आपको लगता है कि जिस तरह से अब पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट तो कहीं नहीं जा रही, अगर विफाक में केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो ये भी लंबा अरसा स्टे करेगी, लेकिन सवाल ये है कि केयर टेकर हुकूमत विफाक में सर किसकी मर्जी की आएगी? पंजाब में तो जरदारी साहब की बड़ी राय चली है इसमें। ये जरदारी साहब की गलत फहमी है वैसे, ठीक है ना, कि उनकी राय चली है। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, बस इससे ज्यादा नहीं मैं कुछ कहूंगा। ठीक है, इसार राना साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इस आप जान चुके हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की बात चल रही है और इलेक्शंस वक्त पर होंगे, इलेक्शंस किस तरह से होंगे और इलेक्शन से पहले जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो किसकी मर्जी का होगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लेकर हमें देखने को मिल रहा है। कोई कहता है कि किसी सहाफ़ी का इंतखाब किया जा रहा है। कल हमारे प्रोग्राम में तज्जियाकार ने खबर ये दी कि एक टीवी मालिक नवाज शरीफ से 4 मुलाकातें कर चुके हैं लंदन में और उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चांस है। आज इसार राना साहब ने कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा है। अभी तमाम तर फोकस जो है वो इस केयर टेकर सेटअप पर है जो विफाक में बनने वाला है, और जब तक कोई हतमी फैसला नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम एनालिसिस करें गुज़श्ता कई दिहाइयों का, तो फैसला होने की रात को पता चलता है कि ये फैसला आज हुआ है। उससे पहले जितनी बातें और जितनी खबरें होती हैं वो तमाम तर जिसे कहते हैं कि कयासराइयाँ होती हैं और बाज़-औक़ात लोगों के इशारे होते हैं जिसे टेवे कहा जाता है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। प्रोग्राम से रुखसान मीर को दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।